मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इसलिए अपने बच्चों को खुदा के लिए इंसान का बच्चा बनाओ, मौलानाओं से मिलाओ उनको। तुम्हारे पास तबलीगी जमात के अलावा और उलमा के बयानात के अलावा अपने बच्चों को ठीक करने के लिए कोई और ऑप्शन बोलो नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटियों के पास इतनी पावरफुल मोटिवेशन नहीं है कि आपके बच्चे से शराब छुड़वा दें। शराबी बना तो सकते हैं, वो छुड़वा नहीं सकते। कितने नेक शरीफ शुरफा बच्चे यूनिवर्सिटियों में गए, चर्स पीना शुरू कर दी उन्होंने, सिगरेट पीना शुरू कर दी। तालीम के हम खिलाफ नहीं है, बार बार हम बताते हैं, माहौल के खिलाफ हैं। तो इसलिए आप सुबह शाम मुफ्ती तकी साहब ऐसे, तो तबलीगी जमात वाले ऐसे, मौलाना तारिक जमील साहब ऐसे, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, मुफ्ती तकी साहब ने गवर्नर की हिमायत कर दी, ये वो लिफाफा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, माज़अल्लाह। तो आखिर में जब तुम्हारा बच्चा बिगड़ेगा ना, तुम बोलोगे किसी मौलवी साहब के पास बैठाओ इसको। मैंने बहुत बहुत देखे हैं। हमारी उम्र 50 होने वाली है, बस तकरीबन हो ही समझेंगे, ये थोड़े से दिन रह गए 50 का हो जाऊंगा मैं। तो क्या ख्याल है 50 साल में मैं मरीख पे हमने टाइम गुजारा है या चांद पे जिंदगी गुजरी हमारी? इसी आप लोगों में ही गुजरी है। तो और रिपोर्टें हमारे पास आपसे ज्यादा, क्योंकि हमारा पब्लिक में उठना बैठना और हर तरह के लोगों में उठना बैठना है। हम अगर गवर्नर के साथ बैठे तो नेगेटिव कमेंट, ये देखो हुक्मरानों की चापलूसी करने वाले। जब रक्षे वालों के साथ बैठते हैं तो फिर ये नहीं आता कि देखो गरीबों के साथ बैठने वाले। भाई हर तरह के लोगों के साथ बैठते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम पब्लिक में रहते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पब्लिक के हालात भी हमें मालूम है, तो रिपोर्टें कम होंगी या ज्यादा होंगी? हमारे पास ज्यादा होंगी ना। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप उलमा को बुरा भला मत कहो, क्योंकि आपके कहने से आपके बच्चों के दिल से उलमा का एहतराम निकल जाए। और एक दफ़ा जब एहतराम निकला ना, तो आपके पास अपने बच्चों को इंसान का बच्चा बनाने के लिए तमाम तर ऑप्शन ख़त्म। अभी परसों पटेल हॉस्पिटल किसी काम से जाना हुआ, तो एक साहब मिले, मैं डिप्रेशन का मरीज़ था। कहने आपके बयान सुन सुन के डिप्रेशन मेरी ख़त्म। ऐसे तो 20 केस हैं। तो डिप्रेशन के पेशेंट भी मौलवियों के मोहताज हो गए हैं। सही, ऐसे तो बहुत हैं। वीडियो एक पड़ी हुई है अभी मेरे पास, वो किसी ने इंग्लैंड से भेजी कि मैं गोलियां खा रहा था, मेरी डिप्रेशन छूट गई। और एक साहब ने कहा मैं पता नहीं 5 साल से इलाज कर रहा था डॉक्टर से, मेरी वो मेडिसिन सारी छूट गई। तो क्या लतीफों से छूट गई है? लतीफों से छूटनी होती तो भाई बड़े बड़े कॉमेडियन पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख लो जाके। ये जो उलमा बात करते हैं ना, दुनिया से दिल ना लगाओ, दुनिया रहने की जगह नहीं है। असल क्या है भाई? आखिरत, नमाज, रोज़ा, सखावत, इन चीज़ों से डिप्रेशन भी ख़त्म होती है। सबर की जो टैबलेट अल्लाह ने कुरान में दी है, अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबा, अल्लाह फरमाते हैं जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के गुलाम हैं और हमने लौट के किसकी तरफ जाना है? अल्लाह की तरफ। ये टैबलेट, ये मेडिसिन नफसियाती डॉक्टर के पास, जो नफसियात का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, नफसियाती तो वो डॉक्टर ही नफसियाती हो गया ना, जो नफसियात का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उनके पास नहीं है। एक अमेरिका से एक खातून थी, उन्होंने बताया कि मेरे घर वाले हैरान हैं कि तू 5 साल से मेडिसिन ले रही है तो छूटी कैसे ये तेरी डिप्रेशन? छूटी कैसे? वो मान नहीं रहे, डॉक्टर नहीं मान रहे। तो कहते हमने बताया मौलाना साहब के बयान सुनती थी, मुफ्ती साहब के। तो मेरा कमाल नहीं है मेरे भाई, हमारा कमाल जो भी उलमा से ताल्लुक रखेगा, हम तो वैसे ही नालायक किस्म के मौलाना हैं। जो सही मौलानाओं से ताल्लुक रखेगा वो तो डिप्रेशन का डॉक्टर बन जाएगा, इलाज कराने का। सही है ना? हम तो नालायक लोगों से ये हाल हो रहा है। तो आपके पास मैं बता रहा था इतने वाकयात हैं कि अगर आपने उलमा को बुरा भला, देखो 100% सही दुनिया में कोई भी नहीं होता, ये जहन में रखो। किसी से अकीदत का मतलब ही नहीं कि इमाम मेहदी है ये, ऐसा तो कोई भी नहीं बचेगा भाई। सब आप जैसे ही हैं और आप हमारे जैसे हैं, सब एक जैसे ही हैं। थोड़ा कोई पढ़ लिख थोड़ा ज्यादा जाता है, 2 बोल उसको ज्यादा अच्छा, 2-4 नमाजें ज्यादा पढ़ लेगा तो। लेकिन बात उलमा की हो रही है। अगर आप इस तरह से उलमा के खिलाफ बातें करोगे, नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी जब औलादें जवान होना शुरू होंगी ना, फिर आप पछताओगे। यूरोप अमेरिका से ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी कोई हो नहीं सकती। वहाँ जो मॉडर्न लोग हैं
اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں, ٹوپیاں پہناتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں جا کے رہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ٹوپیوں والے, داڑھیوں والے, تاکہ ہمارا بچہ شراب کباب سے بچے, گرل فرینڈ سے بچے, ہماری روایات برقرار رہیں. وہ انتہائی درجے کے ماڈرن لوگ وہ وہاں پر ماڈرنزم سے متاثر نہیں ہو رہے, اور آپ یہاں ان کو فالو کرنا شروع کر رہے ہو غیر مسلموں کو. تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ فیملی سسٹم کو میں کیا کروں گا, بحال کروں گا, مضبوط کروں گا. بیان ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو ہمارے لبرل سیکولر لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. ابے وہ لوگ چاہ رہے ہیں اپنے خاندانی نظام کو واپس لے کر آئیں, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم سے بیزار آ گئے ہیں, اور ہمارے والے کیا کر رہے ہیں, ایکچولی ایجوکیشن. یہ مولوی لوگ ہیں, بچی کی شادی وادی بچوں میں لگا دی. ایکچولی کیا ہے, پہلے ایجوکیشن, پہلے کچھ پڑھ تو لو. میں کہتا ہوں پڑھو بھائی, کس نے منع کیا, لیکن آپ کے پاس ایک ایج ہے. یا تو ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے ہوتے نا, تو میں نے اب تک ایک شادی بھی نہ کی ہوتی, میں پڑھ ہی رہا ہوتا ابھی بیٹھے. مجھے پتا تھا جب میں بالغ ہوا, جوان ہوا, کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, تھوڑا ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے, جوانی کے تھوڑے دن ہیں, مقابلہ کیا ہے, شادی بھی کرنی ہے, اتنی بھی کرنی ہے, اور اتنے بچے بھی ہوں گے, اور بچوں کو بڑا بھی کرنا ہے, پھر بچوں کو پڑھانا بھی ہے, مقابلہ, اور پھر کمانا بھی ہے, دین کی خدمت بھی کرنی ہے. سارے کام ہی ایک ساتھ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے یہ پھر وہ. اتنا ٹائم اللہ نے نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا, جبکہ انہوں نے بھی سارے کام ایک ساتھ کیے. ہم اگر 950 سال 1000 سال کے لیے آتے تو میں کہتا ایکچولی پہلے میں کیا کروں گا, میں پڑھائی, پھر میرا 10 سال کا تجربہ ہوگا پڑھائی کا اور افتاء کا, فن افتاء جو ہم نے مفتی بنے, پھر میں بزنس کو فوکس کروں گا, پھر جب میری اتنی انکم ہو جائے گی تو پھر میری پہلی شادی ہوگی, لیکن اس میں اتنا ٹائم, پھر میرا ذاتی مکان ہوگا. کیا خیال ہے, اس کے بعد جا کے پروگرام ویسے ہی ختم ہو جائے گا. پھر وہی ہے کہ جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام خریدنے کے پیسے آ گئے تو بادام کھانے کے لیے منہ میں دانت. کیا یہ مثال عورتوں پہ بھی فٹ آتی ہے اور آدمیوں پہ بھی فٹ آتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم فیملی سسٹم کو چاہ رہے ہیں, کہ تو بھائی وہ لوگ پچھتا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں اس طرف, لیکن اب ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. ہمارے ہاتھ سے معاملہ بھی نکلا نہیں ہے, ہمارے لبرل بھی انہی کے دم ہلا رہے ہیں انہی کی طرف جا کے. تو میں وہ جلدی سے مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں میرے بھائی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب لبرل سیکولر لوگ جو ساری زندگی علماء کو برا بلا کہتے ہیں, جب ان کے بچے بگڑتے ہیں نا, ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے, مفتی صاحب ہمارے بچے کو رائے لے جاؤ اجتماع میں اپنے ساتھ. میں کہتا ہوں میں تو شادیوں والا ہوں, مشہور ہوں, بھلے 4 شادیاں کرا دو, ہمیں انسان کا بچہ بنا دو. میں ماں باپ کو بتاتا ہوں میرے پاس مت بٹھاؤ, بگڑے گا. میں بتاتا ہوں, شروع میں تو کہتے ہیں بگڑے گا, لیکن اب کہتے ہیں بگاڑو اس کو, ہم تو چاہ رہے ہیں یہ والا بگڑا ہوا ہمیں چاہیے بگڑا ہوا ہمیں. پھر تم جاؤ گے تبلیغ میں, تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے انسان کا بچہ بنے گا, تمیز سے بات کرنا سیکھے گا, احترام سیکھے گا. مفتی صاحب اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو. ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں, مفتی صاحب بس یہ بچہ میں نے آپ کو دے دیا, خرچہ ہمارا ہوگا, رہے گا کس کے ساتھ, آپ کے ساتھ. میں کہتا ہوں میں اپنے بچے پالوں یا پورے, میں بیان میں بٹھا دی نہیں, وہ سب بیان سے نہیں, پورا یہ رکھ لو. جب یہ انسان کا بچہ بن جائے نا, اس میں مسالہ لگاؤ, ٹھیک ہے نا, انسانوں والا مسالہ لگاؤ, جب انسان بن جائے تو ہمیں پارسل کر دینا. تو اس لیے میرے بھائی علماء کو برا بلا مت کہو, تمہارے پاس اسلام کے علاوہ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, اور اسلام علماء ہی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی, سارے تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں. اور جو 1 نمبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. انسان تو پہلے ہے نا, وہ عالم مفتی بعد میں. تو خیر غالب ہے سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں. بعض علماء کی رائے ہے کہ تابعین میں سب سے بڑا مقام حضرت سعید ابن مسیب کا ہے رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں جب غور کیا نا, پہلے میں نے اچھے انسانوں کو دیکھا کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں,
جب میں ڈیپ میں گیا تو ہر اچھے انسان میں کوئی نہ کوئی خامی مجھے نظر آئی. پھر کہتے ہیں میں نے برے لوگوں کو دیکھا, چور, اچکے, ڈاکو, شرابی, کبابی. جب میں ان کی ڈیپ میں گیا تو دیکھا ہر برے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے. بہت اہم ملفوظ ہے, اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں. کہتے ہیں میں نے کہا انسان تو دو ہی طرح کے ہیں, اللہ نے پیدا کیا, یا تو اچھے یا برے. تو اگر اچھوں کی کسی خامی کی وجہ سے ہم ان کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے. اور اگر بروں کی کسی خوبی کی وجہ سے ہم اچھا سمجھنا, بروں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں, اس کا مطلب دنیا میں کوئی برا ہے ہی نہیں. جبکہ شریعت نے بتایا خیر شر ہمیشہ ساتھ ساتھ چلیں گے, اچھے برے ہمیشہ رہیں گے. نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ برے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں, نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. تو کہا پھر میں نے کہا یہ ہمارا جو کرائٹیریا ہم نے بنایا ہوا ہے نا, کہ اچھے کا مطلب وہ جس میں کوئی برائی نہ ہو, اور برے کا مطلب وہ جس میں کوئی اچھائی نہ ہو, یہ معیار ہی غلط ہے. معیار یہ ہے کہ جس کی خوبیاں زیادہ ہیں, تھوڑی بہت خامیاں ہیں, تو ان تھوڑی بہت خامیوں کو اگنور کیا جائے گا, اور اس کو کیا کہا جائے گا, بندہ اچھا ہے یار, بندہ نائس ہے, ہاں تھوڑی بہت دو چار غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس دن بیان دے دیا تھا عمران خان کے خلاف یا اس کے حق میں, یار اس میں ہم اختلاف کرتے ہیں. اس دن مولانا فضل الرحمان کے فیور میں بیان دے دیا تھا یا ان کے خلاف دے دیا, یار ان کی ذاتی رائے. یہاں مفتی صاحب سے کیا ہوئی ہے, فیور یا مخالفت جو بھی, آپ اب اس کو اپنے لحاظ سے فٹ کر دینا, ٹھیک ہے نا. یا اس دن فلانے کے خلاف بول دیا تھا, ڈمکانے کے خلاف بول دیا, یا اس دن یہ ان سے عمل غلط ہو گیا تھا, کچھ بھی. تو کوئی بھی دنیا میں ایسا اچھا نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں مفتی تقی صاحب کی بات پر اگر آپ کو اختلاف ہے نا کہ وہ گورنر کی حمایت کر دی, تو آپ بولو بھائی بڑے عالم ہیں, اچھے عالم ہیں, ہماری رائے میں ان سے کیا ہو گئی ہے اس دفعہ سیاسی غلطی, حالانکہ ہوئی نہیں ہے, لیکن چلو بول لو غلطی ہو, ختم. اس پہ یار اتنا لان تان. تو اچھے کا معیار یہ, خوبیاں کیا ہوں میرے بھائی, زیادہ ہوں, تھوڑی بہت خامیوں کو کیا کیا جائے گا, نظر انداز, چلو یار جانے دو. اور اگر خامیاں زیادہ ہیں تو دو چار اچھائیوں سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا. کچھ لوگوں میں یہ بھی ہیضہ ہو جاتا ہے ہر ایک کو اچھا ہی کہنا ہے. ابے بندے مار دیے, چور ہے, ڈاکو ہے, دنیا کا بیڑا غرق کر دیا, ایک دن چائے پلا دی آپ کو بس اپنے خرچے پہ, آپ کہہ رہے ہو یار بندہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, میں گیا مجھے اتنی رسپیکٹ دی اس نے. تو رسپیکٹ دی تو بندہ کر کیا رہا ہے, کتنے انسانوں کے قتل سے اس کے ہاتھ رنگین ہو چکے ہیں, کتنی کرپشن, کتنے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر گیا. دو چار اچھائیوں سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا. ایسے تو شاید شیطان میں بھی ایک آدھ کوئی آپ کو کوالٹی مل جائے, مستقل مزاجی, یہ شیطان کی کوالٹی ہے. اب تک ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں توبہ کروں گا میں, ٹھیک ہے. غلط جگہ مستقل مزاجی استعمال ہو رہی ہے, لیکن یہی اچھی جگہ ہوتی. اگر یہ شیطان میں جو مستقل مزاجی ہے اچھی جگہ ہوتی تو کامیاب ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا. میں شیطان کی تعریف نہیں کر رہا, شیطان شیطان ہی ہے, میرا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہنم میں جائے گا, جہنم میں ہی جلے گا, اور جو شیطان کو فالو کرے گا وہ بھی کہاں جائے گا, جہنم میں. کیونکہ ایسا نہ ہو یہ کلپ نکال کے لوگ کہیں کہ مفتی صاحب نے شیطان کو کہہ دیا کہ اس میں بھی کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ معیار بناؤ زندگی گزارنے کا. رشتوں ناتوں میں بھی یہی معیار ہونا چاہیے. عورت اپنے شوہر کے بارے میں دیکھے, بھائی اس میں اتنی خوبیاں ہیں, نان نفقہ اٹھاتا ہے اور تمیز سے بات کرتا ہے, ٹائم میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو چلو یار جانے دو, یا ٹائم پابندی سے دیتا ہے, نان نفقے میں تھوڑی اونچ نیچ تو بھائی جانے دو. مرد کو بھی چاہیے عورت کے بارے میں سوچے کہ یار ساری خوبیاں, ایک آدھ خامی برداشت کرو یار. ساس کے بارے میں بہو کو چاہیے ساس کے بارے میں سوچے. تو میرے بھائی اچھا گمان رکھنا سیکھو تاکہ زبان خراب نہ ہو, اور زبان ایک دفعہ خراب ہو جائے تو واپس ٹھیک نہیں ہوتی. جن لوگوں کی زبان پہ گالیاں چڑھ جائیں نا ایک دفعہ, وہ فلانا ہے, وہ یوں ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ چرس چھوڑنا آسان ہے, گالیاں چھوڑنا آسان نہیں ہے. ایک دفعہ جن کی زبان پہ گالیاں آ جائیں نا, گندی زبان ہو جائے, وہ چرس چھوڑ دے گا, گالیاں نہیں چھوڑے گا. پھر ایسے لوگوں کو میں بتاتا ہوں, جب بھی ایک دفعہ زبان سے گالی نکلے اتنے پیسے صدقہ کرو, تو شاید 1-2 سال 10-15 سال میں جا کے, ورنہ وہ قبر میں جا کے بھی گالیاں دے گا, وہ بیت اللہ میں جا کے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, کہ جب آپ کے بچے بگڑیں گے تو آپ نے آنا تبلیغ والوں کے پاس اور علماء کے پاس ہی. وما علینا الا البلاغ.